नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 21 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 54। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तुब्दू शैअन औ तुख्फूहु फ़इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। ला जुनाह अलैहिन्न फ़ी आबाइहिन्न वला अबनाइहिन्न वला अबनाइ इख्वानिहिन्न वला अबनाइ अख़वातिहिन्न वला निसाइहिन्न वला मा मलकत ऐमानुहुन्न वत्तक़ीनल्लाह इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में अज़वाज मुतहरात के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला का एक हुक्म उम्मत मुस्लिमा के मर्दों को दिया गया था, वला अन तन्किहू अज़वाजहू मिन बअदिही अबदा, कि तुमने अज़वाज मुतहरात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कभी भी निकाह नहीं करना, तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है, इजाज़त नहीं है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इन्न ज़ालिकुम कान इंदल्लाहि अज़ीमा, ये बात अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। अब ये जो निकाह के मुताल्लिक़ बात है, इसको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम इस निकाह की बात को अज़वाज मुतहरात के साथ दिल में रखो या उसको ज़ुबान से ज़ाहिर करो, जो भी सूरत तुम्हारी होगी अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाले हैं, अल्लाह को मालूम है। फरमाया इन तुब्दू शैअन, अगर तुम ज़ाहिर करोगे कोई चीज़, औ तुख्फूहु, या तुम छुपाओगे उसको। यहाँ ज़ाहिर करना और छुपाना ये आम इंसानों के एतबार से है कि तुम अपने दिल की बात किसी से कह डालो कि मेरा ये ख्याल है, मेरा ये इरादा है, या तुम किसी से भी ना कहो और उसको छुपा कर रखो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम छुपाओ तब भी, तुम ज़ाहिर करो तब भी। फ़इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह की ज़ात हर चीज़ को जानने वाली है। अल्लाह के नज़दीक छुपी हुई चीज़ और ज़ाहिर चीज़ जो हमारे यहाँ इंसानों के एतबार से है, अल्लाह के नज़दीक सब बराबर है। अल्लाह के सामने कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। इसके बाद आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात को हुक्म इरशाद फरमाया, उनके लिए ये लोग महरम हैं, इनसे पर्दा करने की हुक्म नहीं है, इनको इनसे पर्दा नहीं करना। ये एक लिस्ट अज़वाज मुतहरात को दी गई और यही लिस्ट उम्मत मुस्लिमा की तमाम ख़वातीन के लिए है कि ये वो लोग हैं जिनसे तुम्हें पर्दा करने का हुक्म नहीं है। इसके अलावा बाकी लोगों से पर्दा करने का हुक्म शरीयत में दिया गया। ला जुनाह अलैहिन्न, नहीं है गुनाह इन पर, फ़ी आबाइहिन्न, इनके बापों के बारे में। एक है बाप और एक है बाप का आगे बाप यानी दादा जान और फिर परदादा जान। बाप से ऊपर जितने भी रिश्ते हैं ऊपर के सिलसिले तक, ये सब के सब बाप के ज़ुमरे के अंदर आएंगे और इनसे पर्दा नहीं है। वला अबनाइहिन्न, और ना अपने बेटों से, बेटों के अंदर अपनी जो औलाद है वो भी आ गई और औलाद की आगे जो औलाद है वो भी उसके अंदर आ गए, पोते, फिर पोतों की आगे जो औलाद है पड़पोते, वो भी उसके अंदर आ गए। ऐसी इसी तरह जितनी लंबी ज़िंदगी खातून की हो और उसकी आगे सिलसिला औलाद का हो, तो सब के सब उसके लिए महरम हैं, उनसे पर्दा करने का हुक्म नहीं है।
ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں سے، بھائی سے پردہ نہیں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ہی اپنے بھائی کے بیٹوں سے یعنی بھتیجوں سے بھی پردہ نہیں۔ یہ خاتون کے بھتیجے کی بات ہو رہی ہے، شوہر کے بھتیجے اس سے مستثنا ہیں، وہ غیر محرم کے اندر داخل ہیں، ان سے پردہ ہوتا ہے۔ ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ہی اپنی بہن کے بیٹوں سے، بہن کے بیٹے بھانجے لگے رشتے میں تو بھانجوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں سے یعنی جو مومن عورتیں ہیں ساتھ ان سے بھی پردہ نہیں۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی باندیوں سے، ان سے بھی پردہ نہیں۔ واتقین اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ کے سامنے ہے ہر چیز، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ گناہوں سے انسان بچا رہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کا حکم دیا ہے ایمان والوں کو، لیکن انداز بدل گیا۔ عبادت کے بہت سے احکامات اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمائے ہیں۔ کہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اور کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا گیا، کہیں عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، کہیں حج کرنے کا حکم دیا گیا، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ جتنے بھی احکامات ہیں اللہ نے ڈائریکٹ حکم دے دیا، نماز پڑھو، حکم دے دیا روزہ رکھو، حکم دے دیا حج ادا کرو، حکم دے دیا عمرہ ادا کرو۔ لیکن یہ جو عبادت ہے اس میں اللہ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، بلکہ پہلے اس کی ترغیب بیان کی کہ یہ کتنا عمدہ اور کتنا اعلیٰ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں دینا چاہتے ہیں۔ یہ حکم ہے درود پاک کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا پڑھنا یہ ایک عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے اس کی ترغیب دی، حکم بعد میں دیا، پہلے ترغیب دی۔ ترغیب کا انداز کیا رکھا کہ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیج رہے ہیں، فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تمہیں بھی حکم ہے تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرو۔ اب یہ اس حکم کی اہمیت بیان کر دی گئی کہ یہ کتنا اعلیٰ، عرفہ اور عظمت والا حکم ہے، کوئی عام حکم نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، رحمت بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یصلون کا لفظ اس کے ایک معنی ہے رحمت، ایک معنی ہے دعا اور استغفار، ایک معنی ہے حمد و ثنا۔ جب اس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہو تو مراد اس سے ہوتا ہے رحمت کا بھیجنا، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو مراد اس سے ہوتا ہے دعا کرنا، اور جب اس کی نسبت انسانوں کی طرف ہو تو مراد اس سے ہوتا ہے حمد و ثنا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں، اس لیے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، رحمت بھیجو ان پر، درود بھیجو ان پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایمان والوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام کا تحفہ بھیجنے کا حکم ارشاد فرما دیا گیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے کہ ہم آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں۔ دو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، ایک درود کا اور ایک سلام کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم نے آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایات میں اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کی یہ درخواست سامنے آئی کہ سلام بھیجنے کا ہمیں پتہ ہے، سلام بھیجنے کا کیا پتہ ہے؟ یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تشہد کے اندر سلام ذکر کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ روایات کے اندر یہ بات آتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کیا، عرض کیا التحیات للہ۔ التحیات کہتے ہیں قولی عبادتوں کو، اے اللہ تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات، التحیات للہ والصلوات، والصلوات اس کے اندر بدنی عبادتیں، اور والطیبات کے اندر مالی عبادتیں۔ عرض کیا کہ میری قولی عبادتیں وہ بھی اللہ کے لیے، میری بدنی عبادتیں وہ بھی اللہ کے لیے، میری مالی عبادتیں وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندگی کے اظہار کو سننے کے بعد خود ارشاد فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، اور ایہا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکت بھی آپ کو عطا ہو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یا فرشتوں نے کہا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ آگے جملہ پھر تشہد مکمل ہو گیا۔ اس تشہد کے اندر سلام کا تذکرہ موجود ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے درخواست دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ سلام کیسے بھیجنا ہے، آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ درود کیسے بھیجنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھ کر سنایا، فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود پاک پڑھ کر سنایا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ درود پاک کے مختلف الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر منقول ہیں، اور الفاظ الگ الگ بھی منقول ہیں، کہیں کس الفاظ کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھ کے سنایا، کہیں کسی الفاظ کے ساتھ۔ اور یہ والا جو درود پاک ہم نے ابھی پڑھا ہے، یہ درود پاک درود ابراہیمی کہلاتا ہے، یہی درود پاک نماز کا حصہ بنایا گیا، اور یہی درود پاک تمام درودوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو کسی بھی الفاظ سے درود پاک پڑھ لیا جائے، اس کی عظمت اور اس کی رحمت اور اس کی فضیلت، برکات سب کچھ انسان کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے وہ درود ابراہیمی نماز والا درود ہے۔ ایک درود ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے، یہ بہت عظمت والا اور بہت اعلیٰ اور عرفہ درود ہے۔ اس کے پڑھنے کے لیے ایک مقام متعین کیا گیا ہے کہ وہاں جا کر یہ درود پاک پڑھنا ہے، یہ اتنا اعلیٰ ہے،
اس کے لیے ایک مقام متعین ہے کہ وہاں جا کر یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ مقام کون سا؟ کہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو جائے، مسجد نبوی انسان چلا جائے، وہاں جا کر یہ درود پاک کا تحفہ دینا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ عظیم الشان درود پاک کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا گیا ہے کس موقع کے لیے؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر پہنچ جاؤ تو وہاں پر جا کر یہ درود پاک پڑھو۔ اور یہاں پر ہم جو بھی درود پاک پڑھتے ہیں، مختلف الفاظ منقول ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی باقاعدہ ایک جماعت متعین کی گئی جن کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان درود پاک بھیجتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تحفتاً ہدیتاً درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی وہ جماعت اس تحفے کو بہترین پیکنگ کے اندر اس کا نام لے کر، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے اس کا تحفہ جا کر پیش کرتے ہیں فرشتے، اور یہ بتاتے ہیں کہ فلاں بچے نے، فلاں بچی نے، فلاں مرد نے، فلاں خاتون نے آپ پر یہ درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ جس طرح ہم انسان اس بات سے بار بار تڑپ رہے ہیں کہ کون سا وقت آئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما دے، ہم وہاں جا کر درود پاک کا تحفہ بھیجیں، اسی طرح فرشتے بھی تڑپ رہے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں اور جماعتیں بنا دیں۔ 70,000 فرشتے کی جماعت صبح کے وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتی ہے، شام تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر رہتی ہے اور اس کو اجازت ہے کہ وہ درود السلام پڑھتی رہے۔ اب فرشتوں نے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، وہ شام تک درود السلام ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ شام کو یہ جماعت جاتی ہے اور ایک رات والی جماعت نئی آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ آنے جانے کا، رات دن کا، 70,000 کی جماعتیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ اور جو جماعت فرشتوں کی ایک دفعہ چکر لگا کر چلی گئی، دوبارہ زندگی بھر اس کو قیامت تک موقع نہیں ملے گا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا۔ یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے درود پاک کا پڑھنا۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ درود پاک کے پڑھنے سے انسان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی بھر یہ معمول تھا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی طرف سے کوئی تحفہ آتا، ہدیہ آتا، آپ اس ہدیے کا بدل اس کو ضرور دیا کرتے تھے، خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر معمول رہا۔ اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آرام فرما ہیں، اب کوئی بھی بندہ بندی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا ہدیہ تحفہ بھیجتا ہے، فرماتے ہیں علماء کرام کہ اب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے، اس کو اس کا بدل ضرور دیتے ہیں۔ بدل کیا ملتا ہے؟ ہدیے کے بارے میں ویسے بھی فرمایا گیا کہ ہدیے سے محبتیں بڑھتی ہیں، تحفے سے محبت بڑھتی ہے، اس لیے ہدیے کا جواب بدل ضرور دینا چاہیے۔ ایک طرف سے ہدیہ آتا ہے، اس کا جواب دوسری طرف سے بھی ہونا چاہیے تاکہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کا بدل آج بھی دیتے ہیں۔ کس صورت میں دیتے ہیں؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے بندی کے لیے دعا کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا تحفہ بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ جی اس بندے بندی کی جو مشکلات ہیں، جو دعائیں آج کل مانگ رہے ہیں، اللہ ان کے اندر برکت عطا فرما دے اور دعا کو قبول فرما لے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا ہدیہ اور تحفہ بھیجنے کے بعد اس کا بدل دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں ہمیں دیتے ہیں۔
تو یہ انعام ہے درود پاک پڑھنے کا۔ اور ایک انعام درود پاک پڑھنے کا یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ جاتی ہے، اور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے خواب کے اندر۔ یہ کس مسلمان کی تمنا نہیں ہے کہ مجھے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے؟ ہر مسلمان تڑپ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ اور اس سے بڑھ کر آگے ایک اور خوشخبری ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان والی موت نصیب فرماتے ہیں، اور آخری وقت میں اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دیتے ہیں۔ ادھر کلمہ طیبہ پڑھتا جا رہا ہے اور ادھر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ درود پاک کے اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ ایک خاتون حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ اللہ کے ولی، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں بہت تڑپ رہی ہوں کہ خواب کے اندر مجھے مل جائے، کس حالت میں ہے مجھے کوئی بتا دیں، وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے بتا دیا، اس نے جا کر وظیفہ کیا، اللہ کا حکم ہوا، خواب دیکھا، بیٹی کی دیکھ لیا، لیکن دیکھنے کے بعد ماں اور تڑپ گئی، اور آ کر اللہ کے ولی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اللہ کے ولی، بیٹی کو دیکھا تو ہے لیکن بہت غمناک حالت میں جہنم کے اندر تڑپ رہی ہے، اور جہنم کے اندر تار کول کا لباس اس کو پہنایا گیا ہے، اور وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اب ماں تڑپ رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ادھر چند دنوں کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں جنت کی سیر کروائی۔ آپ جنت میں داخل ہوئے، چلتے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک خوبصورت نیا محل تیار ہوا ہے، اور اس کے اوپر بالا خانے سے ایک آواز آتی ہے لڑکی کی، اے اللہ کے ولی، آپ نے اوپر دیکھا، فرمایا مجھے پہچانتے ہو؟ نہیں، میں تو نہیں پہچانتا، آپ کون ہیں؟ میں اسی ماں کی بیٹی ہوں جو چند دن پہلے آپ کے پاس آئی تھی اور آپ سے وظیفہ لے کر گئی تھی۔ ماں نے مجھے دیکھا تھا، وہ تو مجھے بتا رہی تھی کہ جہنم کے اندر جل رہی ہیں اور تارکول کا لباس پہن رکھا ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ جنت کے اندر ہیں اور اتنی خوبصورت عیش و عشرت، یہ ماجرا کیا ہے؟ بیٹی نے بتایا کہ اللہ کے ولی، میری ماں نے جو دیکھا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور ایک اللہ والا ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ یہ والا جو عذاب میری ماں نے آپ کو بتایا تھا، یہ میرے سمیت 70 مردوں کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا قبرستان میں۔ ایک اللہ والے کا گزر ہوا، اور اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اور پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا الہ العالمین، اس درود پاک کا ثواب اس قبرستان والوں کو پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے ثواب کی برکت سے ہمارے عذاب کو بھی ختم کر دیا، اور ہم سب کو جنت کے اندر محلات بنا کر شفٹ کر دیا۔ اب 70 کے 70 ہم جنت کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جنتی بنا دیا ہے۔ یہ ہے درود پاک کا انعام۔ اور اس واقعے سے ایک اور سبق کیا ملا کہ جب بھی کبھی ہمارا گزر کسی قبرستان کے پاس سے ہو، ان کو تحفہ ضرور دیتے جایا کریے۔ کبھی درود پاک پڑھ کے ان کو دے دیں، کبھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو دے دیں۔ سفر کر رہے ہیں، راستے میں قبرستان آ گیا، کچھ نہ کچھ پڑھ کے ان کو دے دیں، تاکہ ان قبرستان والوں کی رہائی ہو جائے، اور ہماری یہ تھوڑی سی بات سے، ہمارا تھوڑے سے تحفے سے، ہمارے تھوڑے سے ہدیے سے ان کی جان بخشی ہو جائے گی، ان کا عذاب ختم ہو جائے گا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ جنتی بنا دے گا۔ ہمارا کیا لگا؟ کچھ بھی نہیں، 2 بول، 2 مرتبہ ہونٹ اوپر نیچے کرنے سے اتنی بڑی کامیابی ان لوگوں کو مل گئی۔ یہ ہے آخرت اور یہ ہے دنیا۔ یہ دنیا کا سودا اتنا عظیم ترین ہے کہ اس کا بدل نہیں ہے۔
لیکن ہم اس کے اوپر صرف وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ درود پاک کے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا معمول رکھیں، دن میں رات میں درود پاک کی کثرت کے ساتھ ہم ذکر و اذکار کیا کریں، رات میں بھی درود پاک پڑھیں تاکہ قیامت کے دن رات بھی گواہی دے، اللہ یہ میرے اندر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ دن کو بھی درود پاک پڑھیں تاکہ دن بھی گواہی دے کہ اے اللہ یہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا، لعنت کی ان پر اللہ نے دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، اعد لہم عذابا مہینا واعد لہم عذابا مہینا، اور تیار کیا ان کے لیے ذلت والا عذاب۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کے بارے میں فرمایا جس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اللہ کو تکلیف دینے سے کیا مراد؟ اللہ کی حق تلفیاں، اللہ کے حقوق دبائے، یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ نماز نہ پڑھنا، اللہ کو تکلیف دینا ہے کہ اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہے۔ تو اسی طرح جو بھی اللہ کی طرف سے احکامات ہیں جو بندہ پورا نہیں کر رہا وہ اللہ کو تکلیف دے رہا، اور اسی طرح جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کس طریقے سے؟ ایک تو مشرکین مکہ اس زمانے میں تکلیف دیتے تھے، جب ہم واقعات سنتے ہیں ہم کہتے ہیں لعنت ہو ایسے مشرکین پر جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، تکلیفیں دی، لیکن خود اپنا حالات ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بھئی روزانہ کی بنا پر ڈائری صبح و شام ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد دربار اقدس میں پیش کی جا رہی ہے، اور ہفتے میں ایک دن پیش کی جا رہی، ایک روایت میں ہفتے میں 2 دن پیش کی جا رہی، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہ بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہ بندہ ذکر و اذکار نہیں کرتا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ داڑھی منڈا کر گندی نالی کے اندر پھینک رہا ہے۔ جب یہ ڈائری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پیش کی جا رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچ رہی؟ ہم تو روزانہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس نے بھی اللہ کو تکلیف پہنچائی وہ بھی سن لے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی وہ بھی سن لے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر پھٹکار ہے، اس پر لعنت ہے اللہ کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے تکلیف دی ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کو، اسی بات سے بھی تکلیف پہنچائی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ اور منافقین مدینہ یہ تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا اس وقت تان و تشنیع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور جب آپ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا، لو جی اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، اس وقت بھی انہوں نے تکلیفیں پہنچائی تان و تشنیع کر کے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی ایمان والے بندے کو تکلیف پہنچائی وہ بھی سن لے، جس نے ایمان والی عورت کو تکلیف پہنچائی وہ بھی سن لے، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی گناہ کے، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تحقیق اس نے بوجھ اٹھایا بہتان جھوٹ کا، و اسما مبینہ، اور اس واضح گناہ کا، صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، نہ تو اللہ کو تکلیف پہنچانا اللہ تعالیٰ کو گوارا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا اللہ کو گوارا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی ایمان والے بندے کو، کسی ایمان والی عورت کو تکلیف پہنچانا اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اب آج کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایک فرقہ، ایک جماعت طعن و تشنیع کرتی ہے، وہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، ایمان والے مردوں کو تکلیف پہنچا رہی، ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچا رہی۔ صحابہ اکرام کے اوپر بکواس کرنا، یہ ان کو تکلیف پہنچانا، وہ لوگ اس آیت کا مصداق ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عام ایمان والی عورتیں، مرد و عورتیں دونوں کو کسی قسم کی بھی تکلیف پہنچانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ قرآن پاک کی آیت نمبر 58 سورۃ الاحزاب، کہیں میں اس کا مصداق تو نہ بن جاؤں کہ کہیں اللہ کی پکڑ میرے اوپر نہ آ جائے۔ اللہ نے فرما دیا فقد احتملوا بہتانا، کر لو جو تکلیفیں دے رہے ہو، یہ جو بھی تکلیفیں دے رہے ہیں یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، وہ اسم مبینہ، اور واضح گناہ کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر اللہ کی ذات ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔